बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 10 तारीख़ है जून की। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुमकिन है कि उस वक्त फैसला आ जाए, आने वाला हो थोड़ी देर में, क्योंकि इस्लामाबाद के जो तीनों हलक़े हैं जहाँ पर फॉर्म 45 देने से भाग गए, मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 पर विनर करार दिए गए तीनों MNAs भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, जिससे मांगा गया कि EMS के तहत डॉक्यूमेंट अदालत को जमा कराइए। वहाँ वो डॉक्यूमेंट जिनमें एक एक स्क्रीनशॉट, तस्वीर, टाइम सब कुछ मौजूद था, वो जमा हो जाते तो फिर सरकारी मुलाजमीन पर जुर्माने होने थे, उनकी नौकरियाँ ख़तरे में थी, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व्ड। तो ये तमाम के तमाम जब फरार हो गए हैं, अब किसी रिटायर्ड ट्राइब्यूनल के पास, जो ऑर्डिनेंस के तहत बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, वहाँ ये केस मुंतकिल किया जा सकता है फॉर्म 47 वालों को बचाने के लिए। ये मुमकिन तौर पर सूरत हाल हमारे सामने होगी। लेकिन अहम तरीन है कि शहबाज शरीफ के दौरे चीन में क्या हुआ। देखिए, हमने खबरें देखी, शहबाज शरीफ वापस आ गए, कामयाब दौरे के बाद वापस आ गए। अता तारड़ साहब उनके वज़ीर इत्तलात हैं, उनको ये कहना था, हुकूमत को ये कहना था, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, मोहतरमा को ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब का दौरे चीन बहुत कामयाब रहा और उनको वो मुबारकबाद देती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत किसी की भी हो, अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो कोई भी हो, जैसे भी आया हो, जैसे भी बिठाया गया हो, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, तो मैं इस हद तक तो ज़रूर सपोर्ट करूँगा किसी भी वज़ीर आज़म को। लेकिन जो शहबाज शरीफ के दौरे चीन में हुआ, वो रिपोर्ट नहीं हो रहा ढंग से। एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है अलीना शिगरी साहिबा ने। उस आर्टिकल को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पर एक बॉल रूम में जो चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देने का इवेंट था, उस इवेंट के साथ क्या हुआ, खौफनाक डिटेल्स हैं जो वो लिख रही हैं। उन्होंने लिखा है की फेलियर्स ऑफ द ट्रिप। अब पाकिस्तान जो चीनी सरमायाकार हैं, उनकी किसी टॉप टीयर कंपनी ने शिरकत नहीं की। किसी टॉप टीयर कंपनी ने, वो कंपनियां जिन्होंने शिरकत की वो या तो मिड टीयर कंपनियां थीं, दरमियाने दर्जे की कंपनियां थीं, या फिर उनके सेल्स एजेंट जो हैं वो वहाँ पर सेल्स के मौके देख रहे थे, तो वो अपने लिए आए थे। फिर उसके बाद वो कंपनीज जो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, चीन से आई थी और पाकिस्तान में पहले से काम कर रही थी, वो वहाँ पर हुकूमत की तवज्जो हासिल करके हुकूमत से कुछ पुश अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चाह रही थी, तो वो वहाँ पर जो है मौजूद थी। उसके बाद पाकिस्तानी PM की जो सिक्योरिटी है शहबाज शरीफ साहब की, उसने चीनी सरमायाकारों को चीन में ही नाराज़ कर दिया। उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर अंदर दाखिल होने देना उस बॉल रूम में, उसमें भी तंग किया गया, और उनमें से कई जो हैं उनको इजाज़त नहीं मिली। बहुत सौ को 2 घंटे से ज़्यादा का चीन में इंतज़ार करवाया गया, और ये भी बताया गया कि कुछ जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो चीनी सरमायाकार जिन्हें पैसे हमारे यहाँ लगाने हैं, जिनको आप दावत देने गए, उनको हमने नाराज़ किया। अब ये लिखती हैं, वन चाइनीज बिजनेसमैन वाज हर्ड टेलिंग द पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर। तो एक चीनी सरमायाकार जो है वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर से कह रहा था, नॉट टू ब्रिंग देयर कंट्रीज प्रॉब्लम टू चाइना, अपने मसाइल वहीं रखो, यहाँ लेकर मत आओ, और ऐसे प्रोटोकॉल्स जो तुम बता रहे हो ये तो हमने पहले नहीं सुने। ये हुआ है। अब इस दौरे में जो ये था ना कि बेहतरीन इस्तकबाल शहबाज शरीफ साहब का, तो ये भी लिखा हुआ इस आर्टिकल में भी, और वैसे भी हमने सोशल मीडिया पर पहले ही देख लिया था। ग्रीटेड बाय द एग्जीक्यूटिव मेयर, डेप्यूटी मेयर ऑफ शेंजन एंड एम्बेसडर ऑफ चाइना टू पाकिस्तान। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। वैसे ही सबके साथ होता है, ये कोई भी जाए उनके साथ होता है। हाँ, जब वो सदर की रिहाइशगाह तक, शी जिनपिंग की रिहाइशगाह तक, उनके ऑफिस तक पहुँचते हैं, तो वहाँ जो है वो उनसे मुलाकात वगैरह हो जाती है, वो हुई है। अब आगे जो है एक और चीज़ जो इस दौरे में बड़ी अजीब हुई, जिस पर बड़ी तनकीद की गई है अलीना शिगरी के आर्टिकल में, वो कहती हैं, PM शहबाज शरीफ अनलीश्ड अ शॉकर फॉर इन्वेस्टर्स व्हाइल बीइंग ओवर अपोलोजेटिक एंड एलिबोरेटिव रिगार्डिंग द चाइनीज स्टाफ रीसेंट किलिंग्स इन पाकिस्तान, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फियर अक्रॉस पोटेंशियल चाइनीज इन्वेस्टर। जिनको आप बुलाने जा रहे हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ आके सरमायाकारी करो, उनमें से बहुत सौ को पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स नहीं पता होंगे, और जाहिर है कि आप उनको सरमायाकारी के बेहतरीन माहौल का यकीन दिलाते हैं।
تو شہباز شریف صاحب اوور اپولوجیٹک تھے وہاں پر. شہباز شریف صاحب وہاں پر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ کیسے چینی اسٹاف جو ہے ان کو پاکستان میں نشانہ بنایا گیا. یہ خبریں ان تک پہنچتی بھی ہیں, بہت سے ممکن ہے انویئر بھی ہوں, لیکن وہاں پر پھر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی جب یہ شہباز شریف صاحب تمام کی تمام چیزیں وزیر اعظم ہمارے بتا رہے تھے. پھر آخر میں انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہے, دا اسپیچ لیکڈ اینی فرینڈلی پالیسی اناؤنسمنٹ. تو جن کو لے کر آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی خاص اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی ہے جو فرینڈلی پالیسی اناؤنسمنٹ ہو. بزنس پلان ٹارگیٹڈ سیکٹر اینڈ انویسٹمنٹ اپروچ. دا پی ایم along with his team was running around in circles not knowing what the Chinese approach to investment is. تو شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا ہے وہ ایک ایک کے پاس جانا, ان سے ملنا, جپھی ڈالنا, جپھی ڈال کے اس کے بعد اسمائل دکھانا کیمرے کے لیے, ہاتھ ملانا, ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دوسرے ہاتھ سے کوہنی تک ہاتھ پکڑ لینا. یہ شہباز شریف صاحب کرتے ہی ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ ڈیپٹی میئر شینزن کے, ان سے بھی ملاقات میں وہ شہباز شریف سے ایک ہاتھ ملا رہا تھا. ڈیپٹی میئر, ایک چھوٹے سے علاقے کا ڈیپٹی میئر ایک ہاتھ ملا رہا تھا, اور شہباز شریف صاحب نے اس سے ایک ہاتھ مضبوطی سے ملایا, دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ چائنیز پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب یہ کریں گے تو پھر جو جس طرح کی ہیڈ لائنز ہمارے یہاں بنتی ہیں وہ بنیں گی, اور اب تو خیر وہ ٹیلی ویژن پہ بنتی بھی کم ہیں, وہ تو سوشل میڈیا پر لگتی ہیں, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اس طرح کی خبریں اب بالکل بھی نہیں دیتا. تو یہ شہباز شریف صاحب نے کیا. اس کے علاوہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا پبلک نیوز پر, اور وہ کہنے لگے کہ شہباز شریف صاحب جو وہاں پر تقریر کر رہے تھے, انگلش میں کریں, فارسی میں کریں, کسی بھی زبان میں کریں, غیر ضروری تقریر, انہوں نے کہا کہ اس غیر ضروری تقریر سے ملنا کیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرو آ کر, وہ کیسے انویسٹ کریں گے جب آپ کی اپنی انڈسٹری بند پڑی, آپ کے یونٹ دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. عمران خان کے دنوں میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, دوبارہ بتاؤں, شیخو پورہ میں ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹائلز کا بہت بڑا کاروبار ہے ان کا, اس کے علاوہ ان کا فوم کا اور کنسٹرکشن کا اچھا بڑا بزنس ہے. تو میں ان کے ایک بار آفس میں بیٹھا ہوا ان سے حالات پر بات کر رہا تھا ڈیٹیلڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بینکوں سے قرضہ اٹھا کر نئے یونٹس لگائے ہیں, کیونکہ جتنا اس وقت کام ہو رہا ہے ہمارے پاس وہ آرڈرز پورے کرنے کی مہلت ہی نہیں ہے. تو ہم نے نئے یونٹس لگائے ہیں, اور ہم اب 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, اور ہم نے چھٹیوں کے لیے اضافی سٹاف رکھ کے اس کے ذریعے کام کرنا شروع کیا ہے. تو عمران خان کے دنوں میں بنگلہ دیش کے, انڈیا کے آرڈر بھی پاکستان آ رہے تھے. بلومبرگ یہ خبریں دے رہا تھا ہماری انڈسٹری دھڑا دھڑ کام کر رہی تھی, اب فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے مبارکباد دی. شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو شہباز شریف صاحب کو. ہمیں اب تک اس دورے میں جو حکومت نے بتایا ہو کہ جی اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یا پھر چائنیز جو ہیں ان کے کسی خبر رساں ادارے نے بتایا ہو, ان کی کسی ویب سائٹ نے بتایا ہو, کہ ان کے کسی آفیشیل سرکاری جو خبر رساں ادارہ ہے اس نے بتایا ہو کہ اتنی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے آ رہی ہے. یہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا. اچھی بات ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ریوائیو وہ چلے, کووڈ کے جو مسائل تھے اس کے بعد چل پڑا تھا, پھر اس کے بعد دیگر مسائل ہوئے, اور ہمارے یہاں سیکیورٹی ایشوز ہوئے ہیں. چلے اچھی بات ہے, بہترین ہے, لیکن یہ ایشوز ہیں ہمارے ہاں اور یہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. عمر ایوب صاحب آج میاں والی پہنچے اے ٹی سی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی قسمت کے موقع پر. تو عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے, عمران خان صاحب اس کی کال دینے والے ہیں, لوگ اس کے لیے نکلیں گے اور اس انقلاب کی کال پہ لبیک کہیں گے. عمر ایوب صاحب جو بات کر رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہو بھی, لیکن جب آپ کی پوری قیادت ہی نکلتی, آپ لوگ ہر بار نہیں نکلتے. آج آپ اے ٹی سی پہنچے ہیں میاں والی میں, اور وہاں پر آپ بڑی مشکلوں سے اے ٹی سی کے دروازے تک پہنچے, پولیس نے تمام انٹری پوائنٹ بند کر دیے تھے, لیکن آپ کی قیادت جو ہے وہ جس طرح سے اس کو نکلنا چاہیے اس طرح سے نہیں نکل رہی. اور پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی عمران خان نے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک ایسا جلسہ جس کی حکومت سے اجازت نہ ہو جلسہ مت کرنا. تو آپ کی اپنی ایک پالیسی اور حکمت عملی ہوگی, مگر لوگوں کو نکالنے سے پہلے آپ لوگوں کا نکلنا, آپ لوگوں کا نکل کر بڑے ورکرز کنونشن کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ گرفتار بھی ہوں گے, لیکن اس کے بعد چھوٹیں گے اور پھر کریں گے. یہ وہ چیز ہوگی جو شاید لوگوں کو انکریج کر سکے, لیکن اس سے پہلے تو یہ نہیں ہو پائے گا. تو آپ لوگوں کو اپنی حکمت عملی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے ایک اور بات کی کہ شہباز شریف نے, محسن نقوی نے 400 ارب کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی ہے. اب ہم نے اپنے کسان کی ایسی کی تیسی کر دی,
اور اب ہم 400 ارب کی گندم جو ہے وہ منگوا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی اور ان کے ساتھ شہباز شریف اس میں انوالوڈ ہیں. اب وہ کہتے ہیں چاول کا کرائسس آ رہا ہے. جو ہمارے ہاں ایرانی تیل اسمگل ہوتا ہے اس کی قیمت چاول سے ادا کی جا رہی ہے, تو چاول کا کرائسس آنے والا ہے. اب ہم یہ جو چاول سے قیمت ادا کر رہے ہیں یہ کیسے ادا ہو رہی ہے؟ مطلب ایرانی تیل آ رہا ہے, یہ کیسے آ رہا ہے؟ چاول سے قیمت ادا کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو دو طرفہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بڑا عجیب و غریب ہے. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ حیران کن ہے کہ وہاں سے بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں آ رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس کے بعد پورے ملک میں بک بھی رہا ہے ایرانی تیل, اور پھر یہاں سے چاول اسمگل ہو رہا ہے, ایران جا رہا ہے, دبئی جا رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو بڑا خوفناک ہے جو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کے جو بھائی ہیں ان کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. شہباز گل صاحب کے بھائی اغوا کر لیے گئے ہیں, لاپتہ کر دیے گئے ہیں. شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. شہباز گل صاحب نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا اور کہا میرے ناکردہ جرائم کے بدلے میرے بڑے بھائی غلام شبیر صاحب کو کل لاہور سے اغوا کر لیا گیا. ویسے سیاست کوئی جرم نہیں, لیکن آج کل کیونکہ بنا دیا گیا ہے تو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی کا سیاست سے کوئی دور تک کا لینا دینا نہیں. چند دن پہلے ایک بہت طاقتور شخصیت نے مجھے فون پر دھمکیاں دیں اور اس کے بعد میرے بھائی کو اغوا کیا گیا. مجھے پتا تھا اور ہے کہ سچ بولنے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے, لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے شہباز گل صاحب نے. اب شہباز گل صاحب جو بتا رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اظہر مشوانی بتا چکے, ظہور مشوانی اور مظہر مشوانی کے کیس میں شہباز گل بتا چکے, پھر ہم نے عبد الکریم صاحب کا کیس دیکھ لیا. تو یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور عدالتیں ان معاملات میں کیا کر رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے. عدالتیں صنم جاوید کے معاملے میں, عالیہ حمزہ کے معاملے میں, جنہیں پھر ایک بار آپ ایک عدالت دوسری عدالت کر رہے تھے, اب انہیں آپ غلط عدالت میں لے گئے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں میرے سامنے کیس ہی نہیں تو میں کیا کروں. تو جب آپ کے سامنے کیس نہیں ہے تو پھر آپ کو عدالت جانا پڑے گا, لاہور ہائی کورٹ, وہاں سے منگوانا پڑے گا توہین عدالت کی درخواست. یعنی اس طرح سے گھمایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میری کل اظہر صدیق صاحب سے بات ہو رہی تھی, انجم حمید صاحبہ سے بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ یعنی جج صاحب پھر ریمانڈ دے دیتے ہیں, پھر ریمانڈ دے دیتے ہیں. ایک بندی وہ 5-6 شہروں میں ممکن ہے کہ ہوگی. تو انہوں نے کہا یار وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک ڈنڈا برآمد کر لیا جیسے عمران ریاض کے کیس میں, اور کہا جی یہ ڈنڈا ہے, اب ہمیں اس کا فورینزک بھی کرانا ہے, ہم نے اس کے فنگر پرنٹس بھی لینے ہیں, اس کی رپورٹ آئے گی, ہمیں پھر ریمانڈ دے دیں, ابھی نہ چھوڑیں. تو یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ایک موبائل فون لے آئیں جعلی سا, اور کہیں جناب یہ موبائل فون جو تھیلی میں ہے یہ موبائل فون برآمد ہوا ہے, اب اس کا فورینزک ہوگا, ڈیٹا نکلے گا, ڈیٹا ریٹریو ہوگا وغیرہ وغیرہ, اس کی CDR اینڈ وہ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ چلتا رہے گا. تو جج بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو کہیں کسی عدالت کو تو روکنا ہوگا. وہ عدالت کون سی ہے؟ وہ عدالت سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں پر پھر ہم شکوہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں نوٹس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ بیچارہ احمد فرحاد ہمارا دوست, اس کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ اب محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت نے یہ کہا ہے کہ بحفاظت گھر واپس آنے تک جبری گمشدہ فرد قرار دیتے ہیں احمد فرحاد کو. فرحاد علی شاہ جب بھی گھر پہنچے تفتیشی افسر مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان قلم بند کرائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام مسنگ پرسنز کیسز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں نہ صرف DGSI, DGMI, DGIB انچارج CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مدعو کرے. جج صاحب محسن اختر کیانی صاحب جو آپ کی عدالت میں سیکٹر کمانڈر صاحب پیش نہیں ہوئے, وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار مدعو کرے, وہ آ جائیں گے اور آپ نے جو نام لکھے ہیں یہ لوگ آ جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کرمنل جسٹس کمیٹی میں زیر بحث لائیں اور تمام اداروں بشمول اسلام آباد پولیس, وزارت داخلہ, وزارت قانون, IG پولیس اور چیف کمشنر اسلام آباد کے درمیان شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرہ اختیار کے اندر رہ کر مسائل کو حل کرنے اور جبری گمشدگی جیسے سنگین جرم کا تدارک کیا جا سکے. ٹھیک ہے, فیصلہ بڑا ہے, آپ فیصلہ دے دیتے ہیں, لیکن جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیے نا کہ آپ 15 مئی کو غائب ہوا تھا احمد فرحاد, اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 10 جون ہے, مسلسل غائب تھا. اب اس کے بعد اس کو قانونی دائرۂ کار میں کیسے لائیں, یہ بھی میں آپ کے سامنے جج صاحب کے فیصلے سے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جبری گمشدگی کا سفر جو کہ 15 مئی 2024 کو تھانہ لوہی بھیر
یا لوہی بھیر اس کی حدود سے شروع ہوا اور مورخہ 29 مئی 2024 تھانہ دھیر کوٹ آزاد کشمیر کی حدود میں مذکرہ خیز طور پر قانونی دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تفتیشی افسر کی اطلاعات کے مطابق مذکورہ لاپتہ فرد عدالتی تحویل میں ہے، لہٰذا تمام حقائق اور ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے عدالت سید فرحاد علی شاہ کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی ہے ان کو قرار دیتی ہے غیر قانونی عمل۔ تو پھر بھی یہ عمل جاری ہے۔ حل کیا ہے؟ حل پھر وہی بڑی عدالت میں ہے۔ بڑی عدالت پہ آپ تنقید کریں گے، چیف جسٹس صاحب پہ آپ تنقید کریں گے، آپ کو نیچے موجود کچھ ادارے جو ہیں وہ کہیں گے اس کو اب ایک نوٹس بھیجتے ہیں، اس کو چپ کرانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان چیزوں کو روکنا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کو نوٹس لینا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ نتیجہ کیا ہونا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔